बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन साहब शाकिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज है जनाब 13 दिसंबर साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज आपके साथ कुछ खबरें शेयर करते हैं, कुछ कौमी भी हैं और कुछ ज़रा बाहर की भी हैं, और ख़ास तौर पे इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इंडिया के साथ है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने एक डोजियर्स तो दिए हुए हैं इंडिया के ख़िलाफ़, और वो कौमी सलामती के मुस्तकिल अरकान को भी दिए हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चाइना, इन सब को, और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन को भी दिए हुए हैं। और इस दौरान जो एक रिपोर्ट आई आपके इल्म में कि यूरोपीय यूनियन की एक तहकीकाती रिपोर्ट आ गई जो कि पाकिस्तान ने तैयार नहीं की। ना सिर्फ पाकिस्तान ने तैयार नहीं की बल्कि पाकिस्तान का उसमें कोई रोल ही नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें इंडिया जो है वो बाकायदा तौर पे एक रियासती दहशतगर्द, रियासती प्रोपेगेंडा करने वाला मुल्क और रियासती इंतहा पसंदी, रियासती मजहबी जुनूनियत का मुल्क करार पा रहा है। और वो पीस ऑफ एविडेंस आया हुआ है उसमें। पाकिस्तान ने जनाब अब क्या करना शुरू किया, पाकिस्तान ने उसको अब मुख्तलिफ फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान उन तमाम एविडेंस को बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे, इंटरनेशनल फ़ोरम जो हैं वहाँ पे उसको उठाएगा। इवन अक़वाम मुत्तहिदा में भी उनकी बुनियाद पे इंडिया के ख़िलाफ़ बाकायदा कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी और उन्हीं की बुनियाद पे फाटफ में भी जाया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जिसको कहते हैं जनाब, वहाँ पे भी जाया जाएगा। इंडिया को अब लेने के देने पड़ रहे हैं, मुसीबत पड़ी हुई है। अब इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया की तरफ से आया जनाब कि एक काउंटर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। और काउंटर प्रोपेगेंडा कह के इंडिया ने ये किया कि उसको रिजेक्ट कर दिया है उस सारी चीज़ को कि जनाब ये तो इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ये इंडियन वज़ारत ख़ारजा। और वो कहते हैं कि अगर आपने डिसइंफॉर्मेशन कोई देखनी है कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाई कैसे जाती है, तो उन्होंने कहा वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, यानी हमारी तरफ इशारा किया कि वो है, उसकी तरफ आप देख लें। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। इंडिया की वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय तंजीम EU डिसइंफोलैब की जानिब से जारी हालिया रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जनाब इंडिया और इंडिया नवाज NGOs और इंडियन बयानी को फैलाने के लिए डिसइंफॉर्मेशन की मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इदारों पर जोर दिया है कि वो इस रिपोर्ट पर इंडिया के ख़िलाफ़ इक़दाम करे। अब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे न सिर्फ ये कि जनाब इस मामले को आगे ले जाने का फ़ैसला किया है, बल्कि सादा ज़ुबान में कि FIR दर्ज करवाई जाए, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे इंसानी हकूक़ की तंजीमों को कहा जाए और बाकी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को एड्रेस किया जाए, यूरोपीय यूनियन को एड्रेस किया जाए, उन सब को किया जाए। और गुज़श्ता रोज़ जनाब उन्होंने कहा है कि जी इंडिया के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग सिरी ने कहा कि जनाब हम तो इंडिया जो है वो तो एक ज़िम्मेदार जमहूरियत है, और हम सोच भी नहीं सकते कि किसी डिसइंफॉर्मेशन मंसूबे का हिस्सा बनेंगे। अब इनसे बंदा पूछे कि ये जो सारी चीज़ ट्रेल सामने आ चुकी है, इतनी वेबसाइट्स की, न्यूज़ डोमेन की, NGOs की और थिंक टैंक्स की, तो उनको जनाब ये सारा कुछ कौन कर रहा था। और ये बेल्जियम का जो दारुल हुकूमत ब्रसल्स है, क्या वहाँ भी कोई इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान या ISI बैठी थी जिसने ये सब कुछ किया है? तो पाकिस्तान ने जनाब बाकायदा तौर पे न सिर्फ जनेवा में बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ UNHCR और ब्रसल्स के हुक्काम से रब्ता करने का फ़ैसला किया है। और इसमें पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा भी मैदान में उतरे हैं जनाब। वज़ीर तर्जुमान हैं चौधरी साहब हमारे, और उन्होंने ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जनाब के भारत की इस प्रोपेगेंडा मुहिम को यूरोप की गैर सरकारी तंजीम अपनी तफसीली रिपोर्ट में सामने ला चुकी है, और लिहाजा
جو انڈیا ہے اس بارے میں پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیٹیل مزید آئی ہیں، یہ سال 2005 یعنی کہ 15 سال سے ایسے ممالک جن کے دہلی کے ساتھ اختلافات ہوں، بالخصوص پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کر رہا تھا۔ 15 سال سے یہ نیٹ ورک، انٹرنیشنل نیٹ ورک جو ہے مذہبی جنونیوں کا، ریاستی دہشت گردی کا، ریاستی انتہا پسندوں کا، یہ کام کر رہا تھا۔ اور 65 ممالک میں بھارتی مفادات کے لیے کام کرنے والے 265 مربوط، جن میں آپ کو سب کچھ آ چکا ہے جناب۔ اب بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے واضح طور پہ ایک کہا ہے جناب زاہد حفیظ چودھری نے کہ آزاد اور غیر منافع بخش یورپی تحقیقاتی گروپ کی رپورٹ نے 116 ملکوں میں پھیلے 750 سے زائد جعلی میڈیا اداروں اور جعلی استعمال کو بے نقاب کیا ہے، اور بھارتی نیٹ ورک نے UN انسانی حقوق کونسل سے وابستہ 10 NGO کو 2005 سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ پاکستان کی طرف سے کہا گیا جناب کہ جو ان کے خلاف انہوں نے یہ کہا ہے کہ خاص طور پہ جناب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی مشینری، بالخصوص انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے پاکستان نے کہ جناب وہ سارے معاملے کا فوری نوٹس لے کہ کس طرح UHRC جیسے باوقار پلیٹ فارم کا رکن ملکوں کے خلاف کیسے غلط استعمال ہوا، اور سوئٹزرلینڈ اور بیلجیم کے متعلقہ NGOs کو فنڈز فراہمی کی تحقیقات کریں، یہ بھی پاکستان نے مطالبہ کر دیا ہے، اور یورپی یونین کے حکام بھی پاکستان کے خلاف چلائی جانے والی مؤثر مہم پر مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے 3 جگہ پہ یہ کمپلینٹ لانچ کی ہے جناب، FIR کے لیے درخواست دی ہے۔ نمبر 1 جنیوا میں انسانی حقوق کونسل HRC، نمبر 2 اقوام متحدہ، نمبر 2 اقوام متحدہ پہ جی، اور نمبر 3 سوئٹزرلینڈ اور بیلجیم، ان کو اور یورپی یونین کو، یہ 3-4 جگہ پہ اپنی یہ آواز انہوں نے اٹھا دی ہے، پہنچا دی ہے۔ تو پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس سے پیچھے ہٹے، کیونکہ یہ پاکستان آلریڈی جو مقدمہ دائر کر چکا ہے، ایک سب ممالک کو بھیج چکا ہے، انڈیا کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت، مذہبی جنونیت، قتل عام اور نسل کشی کے ثبوت، وہ سارے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انڈیا جو ہے جناب وہ کوشش کر رہا ہے، اور لیکن پاکستان کی مسلح افواج اس بارے میں تیار ہیں، اور پاکستان اور چائنا کی مسلح افواج کی مشقیں، فوجی مشقیں جناب وہ بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں، اور JF-17 جو پاکستان کا بنایا ہوا ایک فائٹر ہے جو F-16 کو کمپیٹ کرتا ہے، یہ چائنا پاکستان کے اشتراک سے بنا، اب اس کی پروڈکشن پاکستان میں ہو رہی ہے، اور یہ دنیا میں بھی مختلف ممالک اس کو خریدنے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، کو آرڈرز بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو پہلی دفعہ جناب JF-17 سے ذرا خصوصی قسم کے میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں، اس کا تجربہ کیا گیا ہے، اور وہ تجربہ بڑا کامیاب رہا ہے، اور یہ مشقیں جو ہیں پاکستان اور چائنا کے درمیان چل رہی ہیں، اور یہ بھارت کے بارڈر پہ چل رہی ہیں، اور اسی لیے 4-5 دن پہلے جو خبر تھی کہ جناب مسلح افواج کو چوکس کر دیا گیا ہے، وہ اسی لیے خبر آئی تھی کہ پاکستان کی مسلح افواج ادروائز تیار ہیں، کیونکہ پاک چائنا مشترکہ فوجی مشقیں جو ہیں یہ انڈیا کو ذرا کیا کہنا چاہیے، اس کو دکھانے کے لیے، اس کی نیند حرام کرنے کے لیے دلی سرکار کی، اس کے لیے تھیں، اور اس بات کا اطلاعات تھیں کہ جناب انڈیا جو ہے وہ کوئی شرارت کر سکتا ہے، اس موقع پہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو جواز بنا کے، ان فوجی مشقوں کو جواز بنا کے، ان فوجی مشقوں کے دوران کوئی ایسا ایکٹ ہو جائے اس کو بہانہ بنا کے، تو وہ پہلے سے ہی پاکستان نے میسیج دے دیا تھا، چائنا نے بھی دے دیا تھا کہ جناب
اگر کوئی حرکت ہوئی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب ایک اور مقابلے میں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جو چل رہا ہے فوجی مشقیں چل رہی ہیں، اور فوجی مشقیں بلا وجہ نہیں ہوتی اور خاص طور پہ مختلف ملکوں کی ہوں، تو روس نے بھی فوجی قوت کا جی بھرپور مظاہرہ کیا ہے اور فوجی مشقوں اور میزائل تجربوں کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ماسکو کے باقاعدہ آفیشیل ذرائع نے جناب اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس میں متعدد میزائلوں کے تجربوں کا آغاز کیا گیا ہے جی۔ اس میں آبدوزیں اور ہوائی جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ یہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے ذرا ڈیٹیل سن لیں کہ فوجی مشقیں کس نوعیت کی ہیں۔ اس میں جناب روس نے اہم اسٹریٹجک ڈرل میں آبدوزوں، زیر زمین سائلوز اور ہوائی جہاز سے میزائل داغے ہیں جناب، جبکہ روسی سب میرینز نے زیر زمین اور ہوائی جہاز سے میزائل لانچ کیے ہیں، یعنی کہ آبدوزوں کے ساتھ اور زیر زمین کوئی ویپنز۔ روسی وزارت دفاع کا جی یہ کہنا ہے کہ بورنٹس بحیرہ میں کریلیا جوہری سب میرین سے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے کا آغاز کیا گیا ہے۔ بین البراعظم بیلسٹک میزائل، اس کی میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں ڈیٹیل کہ یہ روس کا طویل ترین مار کرنے والا یہ میزائل ہے، بیلسٹک میزائل ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ پہلے تجربہ کیا گیا تھا، اب یہ فوجی مشقوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک یہ ہٹ کر سکتا ہے، اور یہ ایک میسج ہے، کیونکہ جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایران کو سامنے رکھتے ہوئے، اور عرب کنٹریز ورسز ایران، UAE، سعودی عرب، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، پھر چائنا اور انڈیا کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، سی پیک خاص طور پہ، اور اس کے بعد کواد کو بھی ذہن میں رکھیے، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا، ان کی ایکٹیویٹیز کو ذہن میں رکھیں۔ تو روس نے، آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کو پہلے ہی وہ وارن کر چکا ہے کہ یہ کواد کے فورم سے جو کچھ آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ذرا ساؤتھ ایشیا تک محدود رکھیں اور کسی بھی امریکی ایجنڈے کا حصہ مت بنیں۔ تو یہ اس سلسلے میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ شروع کر دیا، اس کا استعمال شروع کر دیا، تجربہ تو پہلے کیا ہوا ہے جی، اس کا استعمال شروع کیا ہے اور فوجی مشقوں میں اس کا آغاز کیا ہے۔ جبکہ مغربی ممالک کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ تناؤ چل رہا ہے رشیا کا، اور یہ سرد جنگوں کے بعد کولڈ وار، سرد جنگ کا زمانہ تھا جب، اس کے بعد سے یہ اب دوبارہ شروع ہو چکا ہے 2014 میں ہونے والے اتحاد کے بعد جی، کیونکہ 2014 سے پہلے سچویشن ذرا نارمل تھی، 2014 کے بعد جب سے یہ مغربی اتحاد مارز وجود میں آئے ہیں، پاک چائنا تو آپ نے پتہ ہی ہے فوجی مشقیں چل رہی ہیں، روس نے بھی اپنی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ فوجی مشقیں بہت ہی ذرا تھوڑی سی دھواں دھار قسم کی ہیں۔ ان میں میزائل تجربوں کا آغاز کیا گیا ہے، ان میں آبدوزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، ہوائی جہازوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بین البراعظمی یعنی کہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا اس میں خاص طور پہ تجربہ کیا گیا ہے، اور نہ صرف تجربہ کیا گیا بلکہ میزائل داغے گئے ہیں۔ اور اس اسٹریٹجک ڈرل میں آبدوزیں ہیں، زیر زمین اور ہوائی جہاز سے میزائل داغے جا رہے ہیں، اور روسی سب میرینز نے زیر زمین اور ہوائی جہاز سے یہ میزائل لانچ کیے ہیں۔ اور جو روس کی وزارت دفاع ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جناب کہ یہ اہم ترین ان کی فوجی مشقیں ہیں، اور نہ صرف یہ اندرون ملک روسی افواج کو سرگرم رکھنے کے لیے، بلکہ یہ جو بیرونی خطرات ہیں اس وقت روس کے خلاف جو مغربی اتحاد بن رہے ہیں، امریکہ اور چائنا اور کواد جو اس خطے کے لیے خطرہ ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فوجی مشقیں شروع کی گئی ہیں۔ اور اپنی فوجی مشقوں میں انہوں نے کہا جی کہ مزید توسیع بھی کی جائے گی، اور اس طرح کے خطرات سے نمٹنے کے لیے، اور اس کے لیے ہم بر وقت
اور پیش کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جناب۔ 2014 کے بعد یہ کشیدگی جو ہے مغربی ممالک کی طرف سے نئے اتحاد جو بن رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشیا نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے، اور اس میں جو بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل ہیں یہ خاص طور پہ جناب سنجیدہ کام ہے، اور اس میں جو لاس اینجلس ایئر فیلڈ سے جناب TU-160 اور TU-95 اسٹریٹجک بمباروں سے بھی کئی لانگ رینج کروز میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماسکو اور واشنگٹن دونوں نے جناب گزشتہ سن 1987 کے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورسز معاہدے سے دستبرداری کے بعد اپنی میزائل قوت میں اضافے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے روس جو ہے اب نئے جوہری میزائل جو ہیں وہ تیار کر رہا ہے۔ تو صورتحال یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے جناب وہ ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں، اس میں بظاہر سامنے ایران ہے، ترکی کا معاملہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک نیا اسکرپٹ تیار کیا جا رہا ہے نئی جنگ کے لیے۔ تو اسی تناظر میں یہ روس جو ہے اس کی فوجی مشقوں کو دیکھا جا رہا ہے۔